मसीह के दुखों और अजियत के ध्यान और ज्ञान के अयाम में NCN प्रोग्राम कलाम मुकद्दस और हमारी ज़िंदगी में सैमसन जावेद की जानब से आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है, क्या सलीब पर मरने वालों को दफनाया या कफनाया जाता था? बहुत से लोग यकीनन इस बात का इल्म तो रखते हैं, मगर और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में शायद वो नहीं जानते। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि अगर वो तमाम बातें लिखी जाती तो शायद ये किताबें इस दुनिया में समा ना सकती हों। बहुत सारे फिर लोगों का ये भी कहना है कि आप जो कुछ भी कहें बाइबल मुकद्दस से ही बात करें। इसका जवाब भी हमारे पास है, मगर इस वक्त नहीं, किसी और वक्त पर ये बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस और चर्च हिस्ट्री के बारे में इल्म रखने वाले, जिन्होंने बाकायदा सेमिनरीज कराची, पाकिस्तान, फिर UK से स्टडी की, और मेरी मुराद है रेवरेंड साइमन जान साहब से। वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुफस्सल और बड़े अहम पहलुओं से वो बहुत सारे भेद भी आश्कार करते हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमसे बहुत से कलाम मुकद्दस को हर रोज़ पढ़ते हैं, इस पर गौर और गौस करते हैं, मजहबी पासबान बाइबल की तिलावत करते और इस पर वाज भी करते हैं। हमारा ईमान है कि हम हवाला जात को सियाक व सबाक के साथ समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें तो जिंदगियां आसान हो जाएं। ये ना सिर्फ रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दुनियावी तौर पर भी हमारी जिंदगी बदलते हैं और खुसूसन हमारी रहनुमाई करती हैं। माशरती, फिर माशी, फिर समाजी तौर पर भी हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो आज फिर एक दफ़ा मैं इनको वेलकम भी कहता हूँ, रेवरेंड को, जो आज बहुत सारे वेदों से आश्कार भी करेंगे। तो वो एक दानश्वर भी हैं, माहिर अलायात भी हैं, और आज मैं उनसे चाहूँगा कि चूँकि मसीही रोज़े इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारे सिनेरियो में जो आज हम बात करना चाह रहे हैं, जो गुड फ्राइडे का एक बहुत अहम इवेंट है, जीसस क्राइस्ट की डेथ के बारे में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खजूरों का इतवार या जुमेरात के जो 2-3 इवेंट्स इकट्ठे हुए, तो इस पर मुख्तसर इसका अहाता करें ताकि नाज़रीन बेहतर तौर पर समझ सके। जी, साइमन साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, प्यार मोहब्बत के लिए और इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए, जो मुनफरिद है और बहुत नज़रअंदाज भी होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे ईमान से जुड़ी हुई हैं, और जो बातें ईमान से जुड़ी हैं, खुदा के कलाम से मंसूब हैं, उनकी अहमियत हमेशा ही बहुत रहती है। ख़ास इन दिनों में जब रोज़ों के अयाम हैं, तो आपने अर्ज़ किया कि हम इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह के मौत के बाद के वाक़यात को देखें कि किस तरह से उनकी तदफीन हुई और सारी ये बातें अमल में आई, तो लाजिम है कि इसको पॉम संडे के साथ लिंक करते हुए समझा जाए। तो मामला शुरू होता है जब लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। तो उसके बाद से यहूदी जो यरूशलेम की मजहबी स्टैब्लिशमेंट थी, उसमें मुखालफत ज़्यादा होने लगी खुदावंद यीशु मसीह की। कहने लगे कि देखो, जहान इसका पैरो हो चला है और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। वो जो खादिम थे, जो मुकर्रर थे, हर वक्त मसीह यसू की मुखालफत में और पब्लिक मिनिस्ट्री में उसके सामने आकर सवाल करते और मुख्तलिफ तरह से उस पर फतवे और तौहीन के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते। तो जैसे ही इस वाक़े के बाद जब लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, तो शोहरत फैल गई और ख़ास ईद का मौका था, दुनिया भर से लोग आए हुए थे और खूब गहमा-गहमी थी। और यहाँ तक कि रोमी गवर्नर भी उस वक्त मौजूद था वहाँ पर यहूदा में। हेरोदीस जो गलील का हाकिम है, वो भी मौजूद था।
اور پھر باقی گرد و نواح کے جتنے بھی سنہیڈرن کے ممبر تھے، یعنی یہودی صدر عدالت کے، وہ بھی سارے موجود تھے، اور بڑے بڑے مرتبے والے بزنس مین اور مختلف مذاہب جو کے لوگ ہیں وہ بھی اس عید میں شامل ہوتے تھے۔ یونان سے لوگ آتے تھے، مصر سے لوگ جاتے تھے بزنس کے لیے، اور پھر تہوار کے طور پر اس موقع پر شامل ہونے کے لیے۔ یسوع کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ جیسے ہی آپ شہر یروشلم کی طرف آئے تو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پاس ہی زیتون کے پہاڑ سے مختلف پودوں کی ڈالیاں لی، انہوں نے کھجور کی، مہندی کی ڈالیاں اور زیتون کے پتے ہوا میں لہراتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت سنہرے گیٹ سے داخل ہوئے، وہ گیٹ جو حزقیل کی رویا کے مطابق بند کر دیا گیا تھا کہ یہاں سے صرف مسیحا گزرے گا، خدا گزرے گا۔ خدا کے مسیحا کا گزرنا مطلب خدا کا گزرنا ہے، تو اس کے لیے آج بھی وہ سنہرا گیٹ موجود ہے اور بند ہے کہ یہاں سے مسیحا گزرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس گیٹ کو لوگوں نے کھول دیا اور وہاں پر جو فقی فریسی موجود تھے انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہہ کے چپ رہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہوشانہ کے نعرے، مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے۔ براہ راست اسے بادشاہ کہا جا رہا تھا ابن داؤد کے طور پر، اور پھر دوسری طرف اسے سردار کاہن تسلیم کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو نعرے لگائے جا رہے تھے ان میں ایک نعرہ تھا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ سردار کاہن جب اپنے پورے لباس کے ساتھ بہت کم موقعوں پر وہ اپنے خاص چیمبر سے یا ہیکل سے باہر نکلتا تھا اپنے خادموں کے ساتھ، تو اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا، اور اس کے جو سر پر تاج ہوتا تھا سردار کاہن کے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ خدا کے لیے مقدس، خدا کے لیے قدوس۔ تو اس وقت نعرے لگتے تھے کہ ہمیں بچا، ہمارا نجات دہندہ آیا ہے، سردار کاہن کے لیے۔ اور بادشاہ کے لیے تب نعرے لگتے تھے جب وہ کوئی فتح کر کے آتا تھا۔ تو ان دونوں کانٹیکس میں جب انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اس بھیڑ کو کہہ کے چپ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور وہاں پر ان پتھروں کی بات ہو رہی تھی جن پتھروں سے اس دیوار کو اور اس دروازے کو سیلڈ کیا گیا تھا۔ خیر، ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب وہ شہر یروشلم میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہیں سے نزدیک ہیکل کا دروازہ تھا، ہیکل میں اندر گئے، اور غیر قوموں کا جو احاطہ ہے وہاں پر سردار کاہن کی، جو موجودہ سردار کاہن اور سابقہ سردار کاہن ہے، اور پھر بزنس مین جو اس وقت وہاں تھے، ان کی سرپرستی میں کاروبار چل رہا تھا جو کہ غیر قانونی تھا، غیر مذہبی تھا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا خاص ریاکشن نظر آتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کو ہانک دیتے ہیں اس احاطے سے، اس گھر سے باہر۔ پھر اس کے بعد اور زیادہ مخالفت بڑھتی ہے، اور اسی دوران جب خداوند یسوع مسیح بالا خانے پر آخری فسح کھانے کے بعد گیت گاتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک باغ میں دعا میں ٹھہرتے ہیں، اور مختلف موقعوں کے بعد جب اپنے شاگردوں پر یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ وقت نزدیک آ گیا ہے اور وہاں پر خاص دعا ہے، وہ دعا کے بڑے گہرے معنی ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ راز اور بڑی خاص باتیں ہیں، تو وہیں پر یہودا اسکروتی دو پلٹنوں کے ساتھ آتا ہے۔ ایک جو رومی حاکم ہیں ان کو ساتھ لے کے آتا ہے، اور دوسرا جو ہیکل کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی فوج یا خادم ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کو ساتھ لے کے آتا ہے یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس نے نشاندہی کرنی ہے، اور نشاندہی کے لیے اس نے ایک سائن، ایک نشان مقرر کیا ہے کہ جس کا میں بھروسہ لوں گا۔ پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو وہاں پکڑواتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کے اندھیرے میں یہودی مذہبی عدالتوں کی ساری پیشیاں ہوتی ہیں۔ پہلی پیشی ہنا کے سامنے ہوتی ہے جو کہ سابقہ سردار کاہن ہے۔ ہم ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ وہاں پر کیا کیا بے ضابطیاں ہوئی، صرف جلدی سے بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسری پیشی موجودہ جو سردار کاہن کیفا ہے اس کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر تیسری پیشی مکمل سنہیڈرن جو یہودی صدر عدالت ہے اس کے اندر یہ ہوتی ہے، اور یہ سنہیڈرن کے اندر 71 جج بیٹھتے تھے۔ اس سنہیڈرن کو بیت دین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر آف لا یا ڈاکٹر آف ججمنٹ، یہ خاص ایک اصطلاح تھی، اور یہ اس سسٹم کے لیے، یہ اس نظام کے لیے استعمال ہوتی تھی جہاں پر خاص بڑے بڑے شرعی مقدمے سنے جاتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح پر جو پہلی 3 ٹرائل ہوئے یا پیشیاں ہوئی وہ مذہبی عدالتوں میں ہوئی۔
اس کے بعد کیونکہ یہودیوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، سنہیڈرن کے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ موت کی سزا سنانے کے بعد اسے عمل میں لا سکے. سزا تو سنا سکتے تھے لیکن اسے عمل میں نہیں لا سکتے تھے. عمل میں لانے کے لیے رومی حاکم کے پاس جانا پڑا. اور جب رومی حاکم کے پاس گئے تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی نے کفر بکا ہے یا کسی نے توہین کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو سزا دی جائے. اور یہ ان کا معاملہ ہے، یہودیوں کا مذہبی عدالت کا ہے، کہ یہودیوں کی عدالت میں جتنی پروسیڈنگ ہوئی اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو وہ مذہبی نوعیت کی تھی، وہ توہین سے ریلیٹڈ تھی، جس میں ہیکل کی توہین ہے، جس میں خدا کی توہین ہے، اور جس میں پھر صحائف کی توہین ہے. جب اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کون کون سی باتیں وہاں پر ان عدالتوں میں ہوئی. پھر جلدی سے جب وہ صبح لے کے گئے ہیں، سویرے ہی تڑکے وہ پیلاطوس کے پاس گئے، تو پیلاطوس نے اپنی اس کیس سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ گلیل سے تعلق رکھتا ہے، تو گلیل کا حاکم بھی یہاں پر موجود ہے ہیرودیس، تو اسے اس کے پاس لے جاؤ. اب ہیرودیس ایک کٹ پتلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کنڈیشن میں نہیں کہ وہ یسوع مسیح کے کیس میں ہاتھ ڈالے، اور ہے بھی ڈرپوک آدمی. تھوڑی دیر تک خداوند یسوع مسیح سے بات کرتا ہے اور وہ کوئی اسے جواب نہیں دیتے، آپ اسے کوئی جواب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد یہ پانچویں پیشی ہے، اس کے بعد پھر واپس آپ کو پیلاطوس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے صلیب دے، کیونکہ اس نے نہ صرف ہمارا گناہ کیا ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا ہے. اب جب لوگوں نے یہ شور لگانا شروع کیا تو یہاں پر جو پیلاطوس ہے وہ پھنس گیا، کیونکہ باغی کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. اگر کوئی اپنے آپ کو رومی حکومت کے اندر، کیسر کی حکومت کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، تو پھر سیدھا سیدھا اس پر بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے. اور یہ باغی ہونے کا مقدمہ، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے دعوے کو یہاں پر استعمال کیا گیا اور پھر پیلاطوس کے سامنے اس کیس کو چلایا گیا. کس طرح سے یہ ساری باتیں ہوئی، جلدی سے ہم ان میں سے گزرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خاص موضوع کی طرف آئیں. تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو صلیب کا مجرم ٹھہرا کر اسے کلوری کی طرف بھیج دیا گیا. ویرا ڈولوسا کے متعلق ہم جانتے ہیں، وے آف سفرنگ، وہاں سے گزرتے ہوئے اور سنبھلتے ہوئے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور قریباً سویرے 9 بجے آپ کو صلیب دی گئی. اور آپ اسی سارے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ نے 7 کلمات بھی کہے، اور وہ سارے واقعات، اندھیرے کا آنا اور پھر کس طرح سے جو ایکٹیویٹیز یا جو سرگرمیاں صلیب کے گرد ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور قریب 3 بجے جب شام کی قربانی کا وقت تھا تو آپ نے اپنی جان دے دی. جب آپ نے اپنی جان دی تو وہاں سے اب وہ موضوع شروع ہوتا ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جی سیمسن بھائی. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت اور ایک تحقیقات ہے، جو بہت ساری باتیں سائمن صاحب نے بتائیں وہ بائبل میں مرقوم نہیں، لیکن یہ ساری تاریخ میں ملتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، کہ ان کی قبر خالی ہے. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں. سائمن صاحب کا ساری تحقیقات کا اس کا بھی ساتھ شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. ریورن سائمن صاحب، ایک تو 3 کا پہر تھا. کئی دفعہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا کویسچن اس کی طرف جانے کے بجائے یہ بھی کریں کہ تیسرا دن فرائیڈے کو ڈیتھ ہوتی ہے اور سنڈے کو ارلی ان دا مارننگ ان کی وہ زندہ ہوتے ہیں. اس میں 3 دن کا جو 3 آتا ہے، وہ کیسے 3 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم الہیاتی جو معاملات ہیں ان کو بعض اوقات بہت ہی اپنے موجودہ دور کے حساب سے اور اپنی انسانی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پیشن گوئیوں میں لکھا گیا ہے کتاب مقدس کی پرانے عہد نامہ کی روشنی میں دیکھیں تو تیسرے دن کی بڑی اہمیت ہے. تیسرے دن اس قیدی کو سرفراز کیا گیا جس کے بارے میں یوسف نے کہا. تیسرے دن نبیوں کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں تم کو اٹھا کھڑا کروں گا. تیسرے دن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھا. وہ بھی جی اٹھا، میری تحقیق کے مطابق وہ مچھلی کے پیٹ میں مر چکا تھا. تو تیسرے دن کا جو مفہوم ہے وہ ہم اپنی کیلکولیشن میں اگر دیکھیں گے کہ کون سے گھنٹے میں کس طرح سے جو ہیں وہ 3 دن اور 3 رات میں کتنے گھنٹے پورے ہوتے ہیں، اور پھر گھنٹے کے کون سے سیکنڈ کے کون سے حصے میں جا کر وہ پورے ہوتے ہیں، تو یہ کیلکولیشن ایسی نہیں ہوتی. خدا جب ہمیں کوئی ہدایت دیتا ہے تو وہ ہماری زبان اور ہمارے
ہمارے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. یہودیوں کے مطابق جو دن کا آغاز ہوتا تھا وہ خاص 2-3 طرح سے دیکھا جاتا تھا. ایک دن کی روشنی کو دن کہا جاتا تھا، اور ایک دن کا آغاز یعنی اگلے دن کا آغاز جب آج کی شام کو ہو گیا ہے، جیسے مانے آج ہم ہفتے کی روز بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی شام ہو جائے گی اور سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد فوراً اگلا دن شروع ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے دن کا آغاز آج ہی ہو جائے گا اس دن کا جسے ہم کل صبح کی روشنی میں دیکھنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. تو اس سارے پس منظر میں اس کو اگر ہم بہت شارٹ کر کے سمجھے تو آپ کیلکولیشن میں جائیں گے تو الجھتے جائیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے کیلنڈر کے مطابق، ہمارے ٹائم پیریڈ کے مطابق، ہمارے موجودہ ٹھہرائے ہوئے ٹائم سٹینڈرڈ کے مطابق وہ اس طرح سے پوری طور سے فٹ نہیں بیٹھتی ہے، کیونکہ اس وقت دنوں کا آغاز سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے پر تھا، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر تھا. اس طرح سے کہ اگر آپ دن کی روشنی میں دن کو دن سمجھ رہے ہیں اور یا پھر شام ہونے پر نئے دن کے آغاز کو سمجھ رہے ہیں، تو اس پس منظر میں 3 دن 3 رات سے مراد ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ اور گھنٹے اور سیکنڈ پورے کرنا نہیں ہے. تیسرے دن سے مراد ہے جب تیسرے دن کا آغاز ہو جائے. 3 دن کی بجائے اگر تیسرے دن کی اصطلاح استعمال کریں تو وہ زیادہ معتبر ہے. جو اسکالرز یا مسیحی الہیات کے ماہر ہیں وہ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. تو تیسرے دن یہ ایک اشارہ دیا گیا، ایک سائن دیا گیا خداوند یسوع مسیح کی جانب سے اور پرانے عہد نامہ میں مختلف واقعات کی روشنی میں، کہ تیسرے دن خدا تمہیں زندگی، حیات بخشے گا، اور وہ حیات کامل طور پر ہمیں یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ملتی ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو پورے طور پر کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، اور ایسی کوشش جو ہے وہ چاہے بدھ سے شروع کر لے یا جمعرات سے شروع کریں. کئی لوگوں نے تاریخ میں یہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا ہمارے مقررہ وقتوں کے لحاظ سے نہیں چلتا. وہ ان وقتوں کو اپنے طریقے سے، ہمارے وقتوں کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے. اور یہ اشارے کے طور پر تھا، یہ ایک سائن کے طور پر تھا کہ تیسرے روز. اب تیسرا روز تو شروع ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی، اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ جمعے کی شام کو دن کے آغاز سے پہلے فرائیڈے کو آپ کی ڈیتھ ہوئی، اس سے پہلے کہ ہفتہ شروع ہوتا، تو اس لحاظ سے تیسرا دن اتوار ہی بنے گا. اب کان کو پکڑنے کی بات ہے، لوگ کہیں نہیں ہمیں اس طرف سے پکڑنا ہے یا اس طرف سے پکڑنا ہے، تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے. اس کے اندر جو ٹیکنیکلٹی ہے کیلنڈر کو سمجھنے کی، دنوں کو سمجھنے کی، اس کے اندر پوری ایک تفصیل اور مفصل جو ہے وہ نشست چاہیے جس سے یہ معاملہ حل ہو سکے. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت باتیں تھی، اور میں نے تو ریئلی بڑا سیر ہوا ہوں ان تمام باتوں سے. تو آج اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا سلیپ پر مصلوب ہونے والوں کی لاش دفن کی جاتی تھی؟ ہاں، اس کے اندر بڑی اس زمانے میں خاص طور پر کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تدفین کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہودی کس طرح سے اپنے مردوں کو دفناتے تھے اس حوالے سے ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ہوگا. یہودیوں کے ہاں 3 بڑی کیٹیگری ملتی ہیں تدفین کے حوالے سے، یا لاش کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اس حوالے سے. اور وہ جو مصلوب کیے جاتے تھے یا جو کسی بھی طرح سے فتوے کے لحاظ سے قتل ہوتے تھے یا مرتے تھے اس لحاظ سے، ایک تو وہ قبرستان تھا جس میں عام لوگوں کو دفنایا جاتا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، اور دوسری طرف الگ سے وہ قبرستان تھا جس میں ایسے لوگوں کو دفنایا جاتا تھا جس میں لوگ زخمی ہوتے کسی بیماری کے سبب سے، جیسے کوڑ یا کسی جان لیوا بیرون زخم کی وجہ سے جو ظاہر طور پر نظر آتا، اور یا پھر گلا گھونٹنے کے سبب سے کسی کا ہلاک ہو جانا، یا پھر کوئی ایسا شخص جو تلوار سے مرا ہے، اسے اگر گہرے زخم لگے ہیں یا اس کا گلا کٹ گیا ہے بدن پر کوئی بھی گہرے زخم کے سبب سے، ایسے شخص کو باپ دادا کی قبروں میں نہیں دفنایا جاتا. اور پھر وہ لوگ جن پر توہین مذہب یا کفر کا مقدمہ چلتا تھا سنہیڈرن میں، یہودی صدر عدالت میں، ان کو بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دفن نہیں کیا جاتا تھا، صرف گڑا کھود کر کپڑا لپیٹ کر ان کو دفنا دیا جاتا تھا. اور سب سے معتبر اور عزت دار طریقہ کار وہی تھا جس میں کسی مردے کو پراپر کفنایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں پہلی صدی میں جو کفن ہوتا تھا اسے خاص عورتیں تیار کرتی تھی،
اور جسے خاص خوشبوئیں لگا کر اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف حصے کر کے اسے مردوں کو دیا جاتا تھا، اور مرد مردوں کو کفناتے تھے، اور پھر اس کے بعد عورتیں آتی تھی، کفنانے کے بعد پھر خوشبوئیں لگائی جاتی تھی اور پھر دفنایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے عورتیں عورتوں کے لیے کفن بھی تیار کرتی تھی اور عورتوں کو کفناتی تھی، اور پھر اس کے بعد مرد عورتوں کو دفناتے تھے۔ اسی طرح سے وہ جو لاوارث لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ ایسا شخص جو صلیب پر مصلوب ہوا ہے اور اس کی لاش کا کوئی وارث نہیں، ایسے لوگوں کی لاشوں کو جہنم میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جہنم دراصل میں یروشلم کے پاس ایک علاقے کا نام ہے جس کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس جہنم کے لیے جو ابراہیمی ادیان میں، یعنی مسیحوں میں، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں آگ بھی نہیں بجھتی اور وہاں کا کیڑا بھی نہیں مرتا۔ اصل میں یہ حقیقی ایک جگہ تھی، ایک گڑھا تھا جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے، شہر یروشلم کی اور ارد گرد کے جو گاؤں اور قصبے تھے ان کی، اور وہاں پر مردار بھی پھینکے جاتے تھے۔ وہاں پر ہر وقت تھوڑی تھوڑی آگ جلتی تھی اور کیڑے چلتے تھے، بدبو بہت زیادہ تھی۔ اگر مانو کسی زندہ شخص کو وہاں پھینک دیا جائے تو وہ خوف سے ہی مر جائے، بدبو سے ہی مر جائے۔ وہ لوگ اب دیکھیں، جب ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، ایک تو پتا چلتا ہے کہ وہ یہودی تھا، کیونکہ ایسے کسی کو مسیحا مان کے اور پھر اس سے بادشاہی کا ذکر کرنا یہ یہودی کر سکتا ہے۔ تو دونوں ڈاکو جو ہیں ان کے عقیدے کا پتا چلتا ہے کہ دونوں یہودی ہیں۔ دوسرا جنت اور فردوس کا، اچھا وہ اس جہنم کی بات نہیں کرتا ڈاکو جس جہنم میں وہ جانے والا ہے۔ اسے پتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو اس گڑھے میں پھینک دیا جائے گا جہاں پر پرندے میری لاش کو کھائیں گے اور جانور میری لاش کو اور کیڑا میری لاش کو کھائے گا، اور وہ اس جہنم کی بات کر رہا ہے۔ تو لاوارث لاشوں کو پھینک دیا جاتا تھا تاکہ ان کو وہاں پر جانور کھائیں اور پھر وہ وہیں پر دھوپ میں اور گندگی میں پڑے رہیں۔ تو یہ بے حرمتی ہے ان لاشوں کی یا ان لوگوں کی جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا۔ رومی دے دیا کرتے تھے لاش کو وارثوں کو، لیکن اتنا جلدی نہیں دیتے تھے کہ ادھر کوئی شخص مر گیا ہے اور ادھر فٹافٹ لاش کو اتار کے تو ان کے حوالے کر دیا۔ ایک پروسیجر تھا، لکھت پڑھت ہوتی تھی، اسی لیے تو پھر نیکودیمس کو جو ہے وہ جانا پڑا پلاطوس کے پاس۔ تو لاشوں کو دفنانے کے مختلف قبرستان اور کیٹاگری تھی۔ 3 قبرستان میں نے بتائے ہیں، ایک عزت دار اور جہاں پر باوقار طریقے سے احترام کے ساتھ کسی کو دفن کیا جاتا تھا پورے پروٹوکول یا پوری رسومات کو ادا کرتے ہوئے۔ دوسرا صرف گڑھا کھود کر ان کو دفنا دیا جاتا تھا کیونکہ سنہیڈرن کی طرف سے، اور دوسرا رومی حاکموں کی طرف سے مجرموں کو عزت سے دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، احترام سے کفنا کر دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تیسرا لاوارث لاشوں کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا تھا، جہنم کے گڑھے میں۔ جی اچھا، وہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو بالکل نالج نہیں رکھتے یا غیر مسیحی بھی ہوتے ہیں۔ یہ صلیب پہ کن لوگوں کو کیسا جرم ہوتا تھا کہ ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا؟ جی، صلیب پر ایکچولی یہ رومیوں کی سزا تھی، یہودی تو سزا دیتے تھے پتھراؤ کر کے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب یہ سابقہ ہمارا سردار کاہن ہے جو بائبل مقدس میں درج ہے، ہنا جو سسر تھا اس کا، کیفا کا جو موجودہ سردار کاہن ہے، اس نے ایک ایسا مقدمہ کیا تھا، بھی وقت نہیں اس کی تفصیل میں جانے کا، جس کی وجہ سے رومیوں نے سنہیڈرن سے سزائے موت پر عمل کرنے کا اختیار چھین لیا تھا۔ تو یہ سزا تو دے سکتے تھے لیکن سزا پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر آپ یہودی سنہیڈرن کو دیکھیں تو وہاں پر سارے مقدمے مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ رومی جو دیتے تھے وہ سیاسی نوعیت کے، یعنی ریاست کے ساتھ بغاوت۔ جب یسوع مسیح کی صلیب پر خطبہ لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو یہودیوں نے، فقی فریسیوں اور سردار کاہنوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہ لکھ کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ لکھ کہ یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو انہوں نے جملے کو چینج کروانے کی کوشش کی۔ پلاطوس نے کہا میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یسوع مسیح پر جو مقدمہ چلا وہ پیور سیاسی نوعیت کا تھا، بغاوت کا تھا،
کہ کیسر کے ہوتے ہوئے ایک اور بادشاہ کھڑا ہو گیا ہے، اور رومی صرف باغی کو سزا دیتے تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی خدا کے خلاف کفر کرتا ہے، کوئی کتاب کے خلاف توہین کرتا ہے، ہیکل کی توہین کرتا ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جی اسی لیے پلاطس نے جب یہ سزا سنائی تو پھر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے جی کہ میں اس کے خون سے میں پاک ہوں، جی جی اس جی کا خون تم پر اور تمہارے گھر جی پر۔ بالکل، وہ جی کنونس تھا، وہ اپنی ہوں، وائف بھی اس کو بتا چکی تھی پلاطوس کی ہوں، کہ اس کے کیس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے، ہوں، اور وہ خود بھی جان گیا تھا کہ یہودی حسد سے اسے میرے پاس لے کے آئے ہیں ہوں، تاکہ اسے سلیب دلوائیں، کیونکہ وہ اتنا بچہ تو نہیں تھا، اتنی بڑی ریاست کو چلا رہا تھا، سسٹم کو چلا رہا تھا، اور وہاں پر وہ پورے خطے کا حاکم مقرر ہوا تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا پہلے یہ مذہبی نوعیت ہوں۔ کی بات کر رہے ہیں، اب یہ سیاسی نوعیت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ خداوند یسوع مسیح سے انس رکھتا تھا، اس کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، اور کافی وہ انفارمیشن تھی۔ معجزات، ایسے معجزات بھی ہوئے ہیں، جیسے وہ بیٹی چھوٹی جو پسلار کی تھی، اس کا زندہ ہونا۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ جب جیسس کرائسٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے گھر کی بجائے، ان کے گھر والوں کی بجائے، جو ارمتیہ کا رہنے والا یوسف تھا، اس نے درخواست دی لاش کے لیے پلاطوس کو کہ وہ اسے لاش دی جائے۔ جی 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 تو اس کے بارے میں کیسے آپ کریں گے؟ گھر والے کہاں تھے یا؟ جی جی گھر والے تھے وہاں پر، شاگرد بھی وہاں پر تھے، محبوب شاگرد کا ذکر ہے، وہ جا سکتا تھا، پھر اس کے بعد میں پہلا پترس بھی آ گیا، پترس حضور توما بھی، اور دیگر شاگرد بھی آ گئے خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد، وہ جا سکتے تھے، اور مقدسہ مریم اور پھر اس کی بہن اور دیگر عورتیں وہاں پر تھی، 6 کے تو ہم کو نام ملتے ہیں عورتوں کے، وہ بھی وہاں تھی، ساری تدفین کے اندر شامل تھی، کوئی بھی رشتہ داروں میں سے اور جان پہچان والوں میں سے، شاگردوں میں سے جا سکتا تھا، بہت ساری عورتیں جو گلیل سے اس کے پیچھے ہو لیے تھی، ان میں سے کوئی جا سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ پلاطوس کے قلعے میں جانا، اس کے محل تک جانا، اس کے بیڈ روم تک جانا، اور جا کے وہاں سے آرڈر لے آنا، یہ کچھ خدا کے منصوبے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ہونا تھا، ابن آدم کے ساتھ تو یہ ہونا تھا، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سارے سارے حالات اور واقعات میں اس کے ساتھ رہے، اور ان لوگوں کا کیا کہیں گے کہ جو لوگ اس کی مخالفت میں اس کی جان لینے کے در پر تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بزرگ یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا ہے، وہ سن ہیڈرن کا ممبر تھا، سن ہیڈرن کا ممبر ہونا چھوٹی بات نہیں تھی۔ دوسرا، اثر رسوخ والا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تربیت والا تھا، اور جو بیت دین ہے، یعنی کہ ڈاٹر آف لا یا پھر ڈاٹر آف ججمنٹ کا کورٹ ہے، جو خاص ایک کمرہ تھا جہاں پر یہ قانون سازی کرتے تھے، اس کا یہ خاص ممبر تھا، اور جو لوگ چوری چکاری نہیں کرتے، کرپٹ نہیں ہوتے، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے وہ ہتھ کنڈے یا پھر غیر قانونی کام نہیں کرتے، ان لوگوں کی ویلیو بھی بہت ہوتی ہے، ان لوگوں سے حاکم ڈرتے بھی ہیں۔ یہی کام اگر سردار کاہن کرنا چاہتا تو نہ ہوتا، اگر یہی کام کوئی اور بڑا سنہیڈرن کا ممبر کرنا چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن نیکودیمس کی اور پھر اس کے ساتھ بزرگ یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا، اس کی خاص حرمت تھی، اس کی کریڈیبلٹی تھی کہ وہ براہ راست پلاطوس سے ملتا ہے، اور پلاطوس حیران بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی مر گیا، کیونکہ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ رات وہ نکالیں گے اور پھر معاملہ آگے چلے گا اور دیر تک وہ صلیب پر رہے گا۔ خیر، وہ حیران ہوا اس بات سے، اور اس کے بعد اس کے کورٹ تک جانے کی صرف اسی کی حیثیت تھی، اور خداوند یسوع مسیح کا خاندان جو ہے، یا وہاں پر جو اس کے شاگرد تھے، ایک تو اس کنڈیشن میں نہیں تھے، اور نہ ہی اتنے وہ مالدار تھے، اور نہ ہی اتنے اثر سوخ والے تھے جتنا کہ یہ شخص تھا، تو یہاں پر اس کا انفلوئنس اور اس کی پاور، اس کی ویلتھ نے کام کیا کہ یہ براہ راست وہاں تک پہنچا اور پرمیشن لے کے آیا کہ اسے دفنایا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ مجرموں کو عزت کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو تو جس قبر میں دفن کیا گیا، اس قبر میں پہلے کبھی کوئی نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں قبروں کی کیٹاگری ہوتی تھی، اجتماعی قبریں بھی ہوتی تھی کہ ایک بڑا کھڈا کھودا جاتا تھا، اور وہاں بھی جنگوں کے دوران اور مختلف حادثات میں 2 2 4 4 اور 20 20 30 30 لوگوں کو ایک ساتھ دفنایا جاتا تھا۔ پھر انڈیویجول قبریں بھی ہوتی تھی، پھر خاص جو امیر لوگ ہوتے تھے، صاحب حیثیت ہوتے تھے، وہ اپنے لیے پہلے سے قبر بنواتے تھے، اور یوسف ارمتیہ نے چٹان کے اندر اپنے لیے ایک خوبصورت قبر بنوائی تھی، اور اپنی موت سے قبل اس نے کفن کا بھی بندوبست کیا تھا،
یسوع مسیح کے لیے جو کفن استعمال ہوا تھا، جس کے لیے انگریزی کا لفظ لینن استعمال ہوتا ہے اور یونانی سیڈرون ہے، یہ خاص قسم کا کپڑا اس عہد میں بہت ہی قیمتی کپڑا تھا. نہ ہی یہ اس کا خاندان افورڈ کر سکتا تھا اور نہ ہی شاگردوں میں سے کوئی. یقیناً یہ کسی امیر آدمی کے تھا، اور سب سے امیر آدمی اس وقت سب سے آگے لگا ہوا ہے، یوسف جو ارمتیا کا تھا. تو یقیناً یہ ایک قیاس ہے کہ کفن بھی یوسف کا ہوگا، قبر بھی اسی کی تھی اور کفن بھی اسی کا اچھا، تھا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ یوسف ارتمیا جو ہے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کا گھرانہ یوسف جو جیسس کرائسٹ کے پالنے والے باپ تھے، ان کے عزیزوں میں سے تھا، اور وہ بزنس مین تھا جس کا انگلینڈ تک لکڑی کا کاروبار تھا. شپ پہ، بڑے شپ پہ لکڑی، قیمتی لکڑی یہاں لائی جاتی تھی. آج بھی انگلینڈ میں وہ اس کا کنواں بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے یوسف کی. اس کے علاوہ میں تھوڑی اور بھی بات کرنا چاہوں گا. جس طرح ہاؤس آف لارڈ ہے، وہاں پہ بڑے امیر آدمی جو ہیں اس کے ممبر ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ یوسف جو ایک خاص ممبر تھا بڑے اس کا ایک. جی جی جی. تو بس میں یہی عرض کر رہا تھا، اس بات کو میں جلدی سے کنکلوڈ کروں کہ آخر یوسف کیوں گیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو لینے کے لیے اجازت لے، کیونکہ مجرم تو طے پا چکا تھا خداوند یسوع مسیح، اس لیے اس کو دفنانے سے پہلے اجازت کی ضرورت تھی، اور اجازت ایک اثر و رسوخ والا شخص ہی لا سکتا تھا. وہاں پر پھر یوسف جاتا ہے. اور دوسرا اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہودی تھا، اور وہاں پر یہ لازمی تھا کہ آگے سبت شروع ہونے والا ہے. اتنی جلدی سے کاروائی کو خاندان نہیں ختم کروا سکتا تھا. اتنی جلدی سے کاروائی کو ختم کروانے کے لیے، یعنی کہ پیپر ورکنگ کو اور پھر تدفین کے سارے کام کو کروانے کے لیے، یہ صرف یوسف کر سکتا تھا. یوسف نے اپنے خادموں کو لیا، امیر آدمی تھا، اکیلا تو نہیں جاتا ہوگا ہر جگہ پر. نیکودیمس کو ساتھ لیا، وہ بھی سنہیڈرن کا ممبر تھا، اور یہ دونوں خداوند یسوع مسیح کے پوشیدہ شاگرد تھے. یہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. نیکودیمس کا تو ذکر کر دیا گیا کتاب مقدس میں، اور پھر ہمیں تاریخی کتابوں سے ملتا ہے کہ یوسف جو تھا یہ بھی ملاقاتوں میں رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی، اور بڑا ہی انفلوئنس تھا، اور لکھا ہے اس کے بارے میں کہ خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا یہ بھی. تو اس نے سبت شروع ہونے سے پہلے سارے کام کو جلدی سے سر انجام دیا، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں. آگے اگر آپ اجازت دیں گے اور اس طرف تو ہم یہ بتائیں گے. ویسے میرا خیال ہے ادھر ہی جا رہا ہے کہ ان کے تدفین میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، اس کے گھر والے اور دوسرے. یہ میرا خیال ہے آپ جی جی غالباً کر بھی چکے ہیں. جی 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 میں بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بہت سارے لوگ تھے. کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ شاید یہ ایک دو لوگ نے یہ کام کیا ہوگا. بہت سارے لوگ شامل تھے، جس میں یوسف کا ہم نے ذکر کیا، نیکودیمس کا ذکر کیا، توما شامل تھا. اب اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے، اور سب کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، چاروں اناجیل کے اندر. اس سارے واقعات کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے. پترس بھی آ گیا تھا، محبوب شاگرد تو یعنی یوحنا رسول تو ساتھ ساتھ تھا، لازر بھی وہاں پر موجود تھا. اس کے بعد پھر وہ خادم جو یوسف ارمتیا کے ساتھ تھے کفن دفن کے لیے، وہ بھی موجود تھے. اور پھر عورتیں بھی شامل تھی. عورتوں میں 6 عورتوں کا تو ہمیں ناموں کا ذکر ملتا ہے، جس میں مقدسہ مریم ہے، پھر کلوپیس کی بیوی ہے، پھر سلومی ہے جو یوحنا اور یعقوب کی ماں تھی، اور پھر مریم مگدلینی ہے، بی بی حنا جو کوزا کی بیوی تھی، اور پھر اسی طرح سے ایک اور مریم کا ذکر ہے جو یوسف کی اور یعقوب کی ماں تھی. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین میں شامل تھے. اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ ہیکل کی طرف سے کچھ خادم اور رومی حاکموں کی طرف سے سپاہی مقرر کیے گئے تھے اس کی تدفین کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی سے قبر میں رکھا جا رہا ہے، اور قبر میں رکھنے کے بعد پہرے دار بھی وہاں پر مقرر کیے گئے تھے. تو تدفین میں نہ صرف اس کے اپنے شامل تھے بلکہ مخالف بھی شامل تھے. تو یہ ایک بڑی یونیک سی ایک تدفین ہے یا کفن دفن کا عمل ہے کہ جہاں پر سپاہی بھی موجود ہیں اور فوجی بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر مخالفین بھی، ان کی طرف سے بھی لوگ آئے ہیں. اور لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے پیلاطوس سے کہا کہ پیرا لگوا وہاں پر، کیونکہ اپنی مرضی سے وہ پیرا نہیں لگا سکتے تھے کسی قبر پر یا کسی بھی خاندان پر یا گھر پر مقام پر، وہ پیرا نہیں بٹھا سکتے تھے. کہیں پر بھی یہودا کے صوبے کے اندر کوئی پیرا لگوانا ہے تو ان کو رومی حکومت سے اجازت لینی تھی، گو کہ ان کے پاس اپنے سپاہی تھے، ہیکل کے پاس ہیکل کے اپنے خادم تھے جو پہرے داری کر سکتے تھے.
تو انہوں نے اپنے بھی پہرے دار مقرر کیے اور پیلاطوس سے اجازت لے کے تو ان کے بھی پہرے دار وہاں پر بٹھائے، اور تدفین ساری ان کے سامنے ہوئی، یہ سارے معاملات ان کے سامنے طے پائے۔ تو اچھی خاصی ایک جماعت موجود تھی گواہوں کی کہ خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ایک حوالہ کوٹ کرتا چلوں، مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہماری خوشخبری یسوع مسیح کی موت، اس کا دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور ہم جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں چرچز میں، اس ایمان کے اقرار کے اندر بھی ہے کہ وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جی اٹھا، اس کا دفن ہونا۔ جی جی۔ اچھا، تو یہ کیسے وہ پیرا جب بٹھا دیا تو پھر سپاہیوں نے دیکھا کہ رات کے وقت، رات کا مطلب پہر ختم ہونے والا تھا، کہ ایک پتھر لڑکھڑا گیا وہاں سے، کہ ہٹ گیا ایک پتھر جی تقریباً۔ جی، جی وہ جس مجھے آپ نے جب پتھر کے ہٹنے کی بات کی تو ہم، تومس ایکوینس کا مجھے وہاں پر کوٹ یاد آ گیا، مڈل ایج کے بہت بڑے اسکالرز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر یسوع مسیح کے باہر نکلنے کے لیے نہیں ہٹایا گیا تھا، بلکہ وہ جو باہر تھے ان کے اندر آنے کے لیے، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اندر وہ لاش پڑی ہے کہ نہیں۔ تو وہ تو اس کو تو پتھروں کے ہٹنے کی ضرورت نہیں، یہ تو تھا ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ گواہ اندر جا سکے، تاکہ شاگرد اندر جا سکے، اور مخالفین جو ہیں وہ بھی چیک کرے، جا کے دیکھیں کہ کہیں اس کی لاش جو ہے وہ یہاں سے اٹھائی تو نہیں گئی۔ اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں بڑا سرپرائزلی اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے شبہ نہ رہے کہ کفن ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا، جو پارٹ سر والا تھا وہ سر کی جگہ پر پڑا ہوا تھا، اور جو پارٹ پاؤں والا تھا وہ پاؤں کی جگہ پر پڑا تھا، اور وہ کپڑا جو اس کے چہرے پر تھا وہ لپیٹ کر دوسری سائڈ میں رکھا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی جانور لے کے جاتا، شاگرد لے کے جاتے اور کفن کو ویسے ہی سنبھال کے اور اسی طرح سے طے کر کے تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ جلدی میں کوئی اگر کہیں چوری کرنی ہے کسی کو تو جلدی میں لے کے جانا، اور پھر رومی اور ہیکل کے پیروداروں کے ہوتے ہوئے کون چوری کر سکتا تھا؟ وہ جو ڈر گئے تھے وہ تو پہلے ہی ڈرتے تھے ان پیروداروں سے، وہ تو چھپ کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتیں نکلی ہیں اور عورتوں نے جا کے دیکھا ہے کہ پتھر ہٹا ہوا ہے، تو ان کو یہ لگا کہ شاید مسیح کی لاش کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اور پھر جنہوں نے کفنایا تھا، جنہوں نے دفنایا تھا، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لاش چوری نہیں ہوئی، اور پھر وہ جو اس کفن میں تھا جب سامنے آیا تو یقین آنے لگا سب کو کہ ہاں یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور مقدس توما کو پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے ہسٹری میں کہہ دیا کہ وہ اس نے ڈاؤٹ کیا، اس نے شک کیا، تو لوگوں نے اسے نیگیٹیولی پورٹریٹ کیا، جو کہ رونگ ہے، غلط ہے۔ میری دانست کے مطابق اور کئی استادوں کی اور ایمانداروں کی سمجھ کے مطابق مقدس توما نے وہ سوال کیا جو ایک محقق کرتا ہے، تحقیق کرنے والا کرتا ہے، وہ جو تلاش کرنے والا کرتا ہے، اور اس سوال کی بدولت ہمیں انجیل مقدس میں، مقدس یوحنا کی انجیل میں وہ سٹیٹمنٹ ملی جو آپ کو پورے پرانے عہد نامہ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، جس کو آپ اوریجنل زبان میں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں فریز تھیوس اور کریوس جو ہے وہ یہوہ اور الوہیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب ایک ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ کسی شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے بولے ہیں، اور نہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے لیے بولے ہیں، اور نہ ہی کہیں اور درج ہیں۔ صرف اگر کہیں لکھے ہیں تو وہاں پر لکھے ہیں جب توما سے کہا گیا کہ توما تو اپنی تحقیق کو، اپنی تفتیش کو مکمل کر۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا نہیں کہ تو شک کرتا ہے، اس نے کہا اپنی تحقیق کو مکمل کر، کیونکہ توما نے اسے دفناتے ہوئے، توما نے اسے مصلوب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے تدفین میں اسے دیکھا، کہ جب اسے کفنایا جا رہا تھا، اسے کفن پہنایا جا رہا تھا تو اس کی پسلی چھدی ہوئی تھی۔ یہ وہی دیکھ سکتا ہے جس نے قریب سے اس بدن کو لپیٹا ہو، اس پر خوشبو لگائی ہو، اور اسے خود قبر میں رکھا ہو، اور اسے کہا گیا کہ تو نے تو دیکھا تھا، تو نے قبر میں سب دیکھا تھا، اور اپنی تحقیق مکمل کر۔ وہاں پر توما کے الفاظ ہیں کہ میں یقین کر گیا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں اب چاہوں گا کہ آپ اس کو سمیٹتے ہوئے اپنے ناظرین کو پیغام دیجیے گا کہ بائبل کو جب آپ تحقیقات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ضرور اس پہ سوچا کریں کہ کیا ہوا اور کیسے اپنی زندگی میں وہ ان ساری باتوں کو لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا واقعہ یا اس طرح نہیں ہے، بہت بڑا ایک واقعہ ہے۔ جی، میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین، اس کا دفن ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اور تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں پر موت کے اندر داخل ہو کر موت کو گلے لگا کر ایسا مروڑا کہ موت کو مار دیا، اور جس سے کفن پہنایا گیا اسی نے اس کفن کو شہادت کے طور پر موت کے لیے ایک نشان مقرر کر دیا کہ اس کی شکست ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفنایا جانا اور پھر اس کو اس طرح سے ہمارے لیے درج کر کے ہماری شہادت، ہمارے سامنے شہادت کے طور پر پیش کیا جانا، اس کی بشریت ہونے کا، اس کے ہیومن ہونے کا زندہ ثبوت ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اور پھر اس کا کفنایا جانا اس لیے بھی ہے تاکہ دنیا جان سکے کہ اسے کفن اور دفن کر کے موت ملی تھی اور اس نے اس موت پر فتح پائی ہے۔ اگر وہ مرا نہیں ہے تو جی نہیں اٹھا، لیکن اگر وہ مرا ہے تو وہ دفن ہوا ہے اور جی اٹھا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جی بہت خوبصورت، اور ریئلی بہت انفارمیشن تھی، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ خدا آپ کو اور برکات سے نوازے۔ بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا۔ تو اسی کے ساتھ شکریہ آپ کا ادا کرتے ہوئے ہم اجازت چاہیں گے۔ اور ناظرین، آپ نے ان تمام اس پروگرام میں یا جو بھی باتیں کی آج ریورن سائمن جان صاحب نے، آپ نے برکات بھی حاصل کی ہوں گی، اور بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی اور لیا بھی ہوگا۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنی ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ سائمن صاحب۔ تھینک یو سر۔